बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान के सिंध असम्बली ने बलदियाती निज़ाम का नया बिल मंजूर किया है और इस पर तमाम सियासी जमातें जो कराची की सियासत के अंदर सरगर्म हैं वो एतराज़ कर रही हैं। जमात इस्लामी हो, पाक सरजमीन पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, आखिर इस कानून में ख़राबी है क्या और एहतजाज की वजह क्या है, आज इसका खोज लगाने की हम कोशिश करेंगे। और हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब, कराची के मेयर रहे हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और उन्हीं से पूछेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ये बताइएगा कि ये सारा कुछ जो शोर मचा हुआ है ये है क्या। और आज ही इसी हवाले से मुर्ज़ा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले उनके बात सुन लेते हैं। उन्होंने आपके हवाले से भी कुछ बातें की हैं, उसका जवाब भी आपसे हम लेना चाहेंगे। पहले मुर्ज़ा वहाब साहब की बातें सुन लें, ज़रा सुनाएं ज़रा। मफलूज, टूटा फूटा, माजूर बल्दियाती निजाम फिर इन शहरों पर मुसल्लत किया जा रहा है। बुनियादी जमहूरियत को और अल्टीमेटली सिंध को डिमोलिश करने का एक इरादा है। सिंधु देश के ख्वाब को पालने की जिम्मेदारी अब पीपुल्स पार्टी ने गोद ली। जो रास्ते इख्तियार किए जा सकते हैं हम इख्तियार करेंगे। कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्खर, इनको मुकम्मल तौर पर मफलूज और मुअत्तल कर दिया गया। 11 दिसंबर को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, कराची का मुस्तकबिल का फैसला कर। हमारे पास रास्ता सजा हुआ है। पैसे की अपनी सूबाई हुकूमत के असर रसूख की बुनियाद के ऊपर ये सब करना चाहते हैं, इसलिए हम इसको मुस्तरद करते हैं। अगर ये कानून चैलेंज होता है और स्ट्राइक डाउन होता है, इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पाएंगे, इसका मतलब वो खुद राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास कराची वालों को दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा कि उन्होंने किया क्या। उन्होंने क्यों शायद खाकान अब्बासी को वोट दिया था वजीर आजम बनाने के लिए, क्यों उन्होंने इमरान खान को वोट दी। इस निज़ाम को ये चैलेंज करना चाह रहे हैं। ये तो आपकी डिमांड थी मेरे भाई। हम कौन से इख्तियारात छीन रहे हैं, हम तो और इख्तियारात दे रहे हैं। कराची की हर सड़क को कमर्शलाइज कर दिया। बल्दियाती इख्तियारात होने चाहिए इनके पास, लेकिन ये इस तरह आने वाली नस्लों का बिगाड़ पैदा करने के इख्तियारात इनके पास नहीं होने चाहिए। यार मुस्तफ़ा कमाल साहब वो चाहते हैं मैं उनको कुछ कहूँ ताकि मेरे कहने पर वो कुछ कहें। मुस्तफ़ा कमाल साहब को छोड़ दीजिए आप। जी मुस्तफ़ा भाई, आपने गुफ्तगू सुनी, तमाम सियासी जमातों ने इस पर जो किए हैं एतराज़ात, और मुर्ज़ा वहाब साहब की आपने गुफ्तगू सुनी आखिरी हिस्सा, तो ख़ास तौर पर हम भी चाहेंगे आप इसका जवाब दें। आखिर मसला है क्या और क्यों ये जो है नया तनाज़ा खड़ा किया जा रहा है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली सिंध में बड़ी बदकिस्मती रही है कि 13 सालों से पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है दुनिया के बदतरीन इंसानों के रहने की जगह बन गई सिंध। ऑफिशियली 10,242 अरब रुपए मिले हैं 13 सालों में वफाक से सिंध को, 10,242 अरब रुपए। और आज सिंध में कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं है। लाड़काना में बच्चे को कुत्ता काटता है, 10 शहर क्रॉस करके वो कराची आता है बच्चा और मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे देता है, वैक्सीन नहीं लगती है। 2300 अरब रुपए इन्होंने खर्च किए हैं बकौल इनके अपने रिकॉर्ड्स बता रहे हैं एजुकेशन पे। 70 लाख बच्चे जिनकी एज है, उम्र है स्कूलों में जाने की, वो स्कूलों से बाहर हैं सिंध में। और यहां पर करप्शन का ये हिसाब हो गया है कि पहले तो लोग परसेंटेज पूछते थे ना कि भाई कितने परसेंट करप्शन कमीशन यहां पर है, 20%, 30%, 40%, 10%। अब गजब खुदा का ये हो गया है कि अब यहां का एडमिनिस्ट्रेटर ये कहता है, जो इन्होंने ऑफिसर लगा रखे हैं, वो कहता है ठेकेदार से कहता है किसी भी प्रोजेक्ट के बाद कि तुम्हारा प्रॉफिट कितना है। वो कहता है 13% to 15%। कहता है ये कैश पकड़ो 13%, फाइल पे साइन करो, सारे प्रोजेक्ट के पैसे निकाल कर हमारे हवाले कर दो। यानी कि एक सड़क बनाने के ठेके के ऊपर कोई वहां पर जाकर ट्रैक्टर भी नहीं चला रहा, झाड़ी भी नहीं साफ कर रहा, और सड़क कागजों में बनकर इनके जेबों में पैसे जा रहे हैं। अब उस पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने, जिसने पहले ही 2013 में बहुत सारे इख्तियारात ले लिए थे, जिसमें आप इमेजिन करेंगे 2013 में से लेकर अब तक वजीर आला सिंध जो है वो गटर लाइनों के इंचार्ज थे, पानी की लाइनों के इंचार्ज थे। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड जो कि किसी भी महज़ब माशरे में लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होता है, वो वजीर आला उसके और वजीर उसके इंचार्ज थे। तो ये तो नौबत थी। अब उन्होंने क्या किया, इस पे भी इनका दिल नहीं भरा, तो अभी आपसे 2 दिन पहले उन्होंने उस 2013 के बिल में उन्होंने एक और तरमीमी अमेंडमेंट कर दिया है उसमें, और उसमें ये कर दिया है कि वो जो बिल्कुल बाय बर्थ सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इदारे थे और हेल्थ और एजुकेशन के इदारे थे, कॉलेजेस थे, हॉस्पिटल्स थे, वो सब कुछ, इसके अलावा जो रेवेन्यू के वेन्यूज थे वो सब कुछ, और इसके अलावा
الیکشن جو میئر کا ہونا ہے اس پہ ہی انہوں نے کر دیا اسی امینڈمنٹ میں کہ بھائی کوئی اگر یو سی چیئرمین بنے نہ بنے، کونسلر بنے نہ بنے، وہ میئر بن سکتا ہے. نہیں میں بھی جا کے بن سکتا ہوں مصطفیٰ بھائی، میں کونسل کا مصطفیٰ بھائی میں لاہور سے جا کے بن سکتا ہوں. جی جی ایگزیکٹلی. سر آپ تو اگر بن جائیں گے نا تو ہم تو یہ احتجاج بھی واپس لے لیں گے، کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے. کوئی کردار والا کوئی کردار والا کوئی اور یہ سب کوئی کردار والے آدمی کو میئر بنانے کے لیے انہوں نے یہ امینڈمنٹ نہیں کی. انہوں نے یہ امینڈمنٹ اس لیے کیا ہے کہ اگر فرض کریں اگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ اپنی پاپولیرٹی حاصل نہیں کر سکتے شہر کے اندر، اور جو کہ نہیں کر سکیں گے اس ظلم کے بعد، تو انہوں نے یہ پلان کیا ہے کہ شو آف ہینڈ جو پہلے تھا کہ ایک کونسلر شو آف ہینڈ کر کے میئر منتخب کرتا تھا، اب اس کو سیکرٹ بیلٹنگ کر دی ہے. اور سیکرٹ بیلٹنگ آپ کو پتا ہے اس ملک میں جہاں پر سینیٹرز بکتے ہیں، جہاں پر ایم این ایز بکتے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ ایک مائنورٹی نمبرز والے لوگ اپنے سینٹ کے چیئرمین بنا لیتے ہیں، وہاں پر اوریا صاحب یہ کونسلر کیوں نہیں بکے گا؟ وہ لاکھوں میں بکتے ہیں سینیٹرز، کروڑوں میں، یہ ہزاروں میں بکیں گے. تو اس میں کل آپ کو یہ سرپرائز نہ ہو کہ کل آپ اگر یہ سمجھیں کہ کوئی ایک پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہی اس کا میئر آ گیا. یہ کراچی میں ہو سکتا ہے، یہ سندھ میں ہو سکتا ہے. ہم یہ سر ایسا ہے کہ دیکھیے کراچی میں ایک خون اور آگ کی ہولی کھیلی گئی ہے 3 ڈیکیڈز تک. دشمن ممالک یہاں پر انوالو رہے. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کو پتا پچھلے ایک ہفتے میں 3 خودکشیاں جوانوں کی ہوئی ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ 3 کروڑ کی آبادی اسی طرح سے مایوس ہو کر سب لوگ خودکشی کر لیں گے؟ نہیں. اور یہ صاحب مجھے نظر آتا ہے، دکھتا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ رویہ رہا تو خدا کی قسم یہاں پر خون خرابہ ہوگا، لوگ ہماری امن کی بات بھی نہیں مانیں گے. اور دشمن ممالک یہاں پر پینیٹریٹ جو کہ پہلے کیے ہوئے تھے وہ پینیٹریٹ کر کے دوبارہ ایکسپلوئٹ کریں گے ساری سچویشن کو. پھر آپ آ جائیں گے بندوق لے کر ان کو مارنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، لاپتہ کرنے کے لیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی کل کا دہشت گرد پیپلز پارٹی آج بنا رہی ہے سر، آج کوئی اس کو روکے نا. صحیح ہے. اچھا مصعب یہ بتائیے کہ اس سارے ایسے لگتا ہے کہ کراچی ایک مکمل ٹرانزیشن میں 1980 سے چلا آ رہا ہے، کوئی اس کو ایک مستقبل حال کی صورتحال نہیں بنی. آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے اس کے اندر، اور بڑا اچھا ایکسپیرینس تھا اس کے. نعمت اللہ صاحب کا فٹ سٹیپ کے اوپر آپ چلے اور آپ نے وہاں پر رکے نہیں بلکہ اس سے آگے اس کو لے کے آئے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ جو ایکٹ پڑا ہے یہ تو لوکل گورنمنٹ کے بیسک کانسیپٹ کے منہ کے اوپر ایک جسے کہتے تماچا ہے، ایک کالک ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ ڈائریکٹ کرے گی یہ ٹیکس لگاؤ یہ نہیں لگاؤ. اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے نا، ایک بالکل کلرک بنا کے رکھ دیا ہے. اور وہ جو میں نے آپ پرسن کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، یعنی ایک ریٹارڈڈ بھی لگ سکتا ہے، ایک پاگل بھی لگ سکتا ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے ایکٹ کے اندر. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے اس وقت جو کہ واقعی ہماری فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹس دونوں یا اور لوگ جو کہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں، میں تو اس چیز کا اب قائل ہو چکا ہوں کہ اس ملک کو بچانا ہے تو اس کے ملک کا جو بھی خیر خواہ ہے اس کو آگے آنا چاہیے. سر آپ سے بہتر کوئی اس بات کو نہیں جانتا. آپ کا ماشاءاللہ سے جو ایکسپیرینس ہے دنیا بھر میں، جب یہ لوکل گورنمنٹ کا نظام جب ایمرج ہوا ہے وہ اس لیے ایمرج ہوا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ صدیوں پہلے کہ ایک ملک میں کئی ثقافت کے لوگ رہتے ہیں، کئی زبانوں کے لوگ رہتے ہیں، کئی مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت میجورٹی میں ہو اور کوئی اس کی تعداد کم ہو. تو اگر آپ جب نیشنل لیول کی اور پروونشل لیول کی، آپ اسٹیٹ لیول کی جب پالیٹکس کرتے ہیں تو جو میجورٹی والا ہوتا ہے وہ اپنے لوگ بھیج دیتا ہے. لیکن دنیا نے یہ جانا کہ جو بھی مائنورٹی میں بھی جو لوگ رہتے ہیں ان کی بھی سینس آف پارٹیسپیشن کو آپ اوور لک نہیں کر سکتے. تو ان آرڈر ٹو گیٹ ایوری بڈی سینس آف پارٹیسپیشن، آپ اس کو مائنورٹیز کو بھی جو کم تعداد میں بھی لوگ ہوتے ان کو بھی آپ کچھ نہ کچھ اختیارات دے کر آپ ان کی گلی محلوں کے اختیارات، حق حکمرانی دے دیتے ہیں اس کو. اسی کو آپ لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں. کراچی سندھ کی اگر آپ بات کریں اور صاحب آپ کو پتا ہے سندھ کی ڈائنامکس کا کہ جب وزیر اعلیٰ آتا ہے وہ انٹیریئر سندھ سے آتا ہے اور ان کا ایک ایتھنک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اب کراچی جو کہ 45-50% آبادی والا شہر ہے، یہاں پر اردو سپیکنگ ہے، یہاں پر پختون ہے، یہاں پر پنجابیز ہیں، یہاں پر سندھیز ہیں، یہاں پر بلوچ ہیں. اب یہاں سے تو کبھی اربن سینٹر تو آپ کے نمبرز کے حوالے سے کبھی وزیر اعلیٰ نہیں سکتا.
تو کیا کرتے تھے, یہاں پہ ہوتا تھا کہ بھائی آپ یہاں پر لوکل گورنمنٹ رکھتے تھے چھوٹی موٹی, اور وہاں پر کوئی اپنا کونسلر بنا لیتا تھا, کوئی اپنا یوسی ناظم بنا لیتا تھا. تو اس سٹی گورنمنٹ کے کچھ ادارے تھے جہاں 4 لوگوں کی نوکریاں ہو جاتی تھی, تو اپنی گلی کے پانی کا نظام, کوئی کچرے کا نظام, کوئی روڈوں کا نظام, ایک مل جل کر ایک سارا نظام چل رہا تھا. آج آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور آپ آئین کے آرٹیکل 140A کے خلاف ورزی, 32 کے خلاف ورزی, 7 اور 8 کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ کا دل نہیں بھر رہا. آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ برطانیہ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں, یورپ کی جمہوریت کی بات کرتے ہیں. آپ آج اس جمہوریت کے اوپر قدغن لگا کر آپ اس شہر کے جو آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے, جب یہاں پر آپ کے لوگ نہیں, یہاں پر آپ اس جو لوکل گورنمنٹ کے جو گلی کوچوں کے اختیار وہ آپ واپس لے رہے ہیں. آپ وہاں پہ بھی اپنی ڈومینیشن کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا مصعب بھائی ایک بات چاہیے, دیکھیے ہم نے آج سے ہاں ٹھیک, ہاں ہونا چاہیے, ٹھیک, صحیح جی, فرمائیے. میں اگر آپ مجھے 30 سیکنڈ دیں, میں اس کا بسم اللہ سولوشن بتا رہا ہوں. دیکھیں اور صاحب, جس طرح سے ہم نے یہ پروپوزل پیش کیا ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کے یہاں اتنی ڈس انفرنچائزمنٹ پھیلے گی کہ آپ اس کو اپنی بندوقوں سے نہیں روک پائیں گے. حل یہ ہے کہ جس طرح سے وزیر اعظم کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں, جس طرح سے وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں, اسی طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. آرٹیکل 140 4 لائنیں ہیں کہ پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل پاور ول بی ڈیلیگیٹڈ ٹو دی الیکٹڈ میئر. نہیں, اس 4 لائن کی تشریح ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے کرتا ہے. میں کہتا ہوں تشریح نہیں چاہیے, آپ ایک پورا چیپٹر اس کے اندر لکھ دیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ, آپ NFC ایوارڈ میں پیسے دیتے ہیں, وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دیتا, وزیر اعلیٰ PFC ایوارڈ نہیں دیتا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جب وفاق میرے نام پر پیسے دے رہی ہے وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعلیٰ مجھے نہیں کرتا, تو میرا PFC ایوارڈ بھی وفاق مجھے ڈائریکٹ دے, میرا پروونشل فائنانس کمیشن کے وفاق مجھے ڈائریکٹ دے, اور اس بات کو بھی آپ آئینی کور دیں, اس والی بات کو بھی آپ آئین میں لکھ دیں. یہ 2 باتیں سر اگر آپ آئین میں لکھ دیں گے, کسی وزیر اعلیٰ کو اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ پاکستان کو بچا لیں گے. ورنہ ہر 2 سال لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس کے لیے تو ایک اتنا بڑا ٹال آرڈر ہے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نہ نارمل تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, اتنے سارے 2/3 میجورٹی آئے وہ آئین میں امینڈمنٹ کرے. ایک دیکھیں NFC ایوارڈ جو ہے اس کے اندر بھی کرتے, اس پہ راضی نہیں ہو پاتے. اگر NFC ایوارڈ یہ کہے, جو کہ خود NFC ایوارڈ کی میٹنگ سینڈ کرتا رہا ہوں کہ جناب ڈائریکٹلی اتنے لوگ جو ہیں وہ کراچی کو پیسے دے دیجئے, اتنے لاہور کو دے دیجئے, اتنے پشاور کو, اتنے کوئٹہ کو, وہ کر سکتے ہیں, ان کا اختیار موجود ہے. جہاں سبونشن آ جاتی ہیں باقی چیزیں ڈسٹریبیوشن بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں اگر چاروں صوبے ایگری کرے اور مرکز ایگری کرے. جو یہ نہیں کرتے, ایک تو یہ چیز تھی. دوسرا میں آپ کو عرض کرنا چاہتا تھا کہ دنیا پوری میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ایک سے زیادہ کیپٹل ہوتے ہیں. آپ ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں, خود جب برصغیر میں برطانیہ میں راج ہوتا تھا یہاں پر, تو آپ کو پتہ ہے کلکتہ اور اس کے بعد بامبے اور دلی جو تھے, ان کا سسٹم ہی الگ ہوتا تھا. پوری جگہ ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے. کیا ایسا حل بھی, اب جب حل تجویز کرنے کی بات ہے تو کیا ایسا حل بھی ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا اس میں ایڈ کر دوں کہ آپ MKM بھی اس نظام کی مخالف ہے, جماعت اسلامی بھی مخالفت کر رہی ہے, تحریک انصاف بھی مخالفت کر رہی ہے, آپ بھی کر رہے ہیں. تو کیا کولیکٹیو پلیٹ فارم سے یہ آواز بلند نہیں ہو سکتی جب آپ کے مقاصد ہیں گا, جب آپ نے یونانیمسلی اس کو ریجیکٹ کیا ہے, کہ مل کر کوئی جدوجہد نہیں ہو سکتی, اس کے خلاف آواز اٹھائیں, مجبور کریں پیپلز پارٹی کو, یا کہ واپس لے یہ ساری چیزیں؟ سر پہلی والی بات اور یس آپ کی بات پہ کہ جو ہے وہ it's a tall order. Yes, you are absolutely right sir. But having said that, پاکستان میں ہمارا یہ خیال ہے, ہمارا یہ ماننا ہے کہ اب کسی کی ایبسولوٹ میجورٹی نہیں آنی. میں ہر وزیر اعظم کو چھوٹے چھوٹے ووٹس چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاک سے زمین پارٹی کے پاس کراچی کا مینڈیٹ آتا ہے اور کل کو کسی کو پنجاب سے وزیر اعظم بننا ہے, تو اگر وہ ہم سے مانگیں گے کہ ہمیں ووٹ چاہیے آپ کے وزیر اعظم بننے کے لیے, تو میں اس کے عوض اس سے وزارتیں نہیں مانگوں گا, میں اس سے اس کے عوض عہدے نہیں مانگوں گا. میں کہوں گا آئیے میں آپ کو انکنڈیشنل سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں. بالکل صحیح لیکن بات. آپ کے نمبرز اور میرے نمبرز ملا کر آئیں ایک آئینی ترمیم موو کرتے ہیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آپ کو, مجھے ایک بھی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے ایک بھی وزارت نہیں چاہیے. آپ یہ کام کر دیں گے میرا مسئلہ, اور اس کام میں کسی کو کوئی اپوزیشن, دیکھیں آپ جب صوبے کا نعرہ لگاتے ہیں ہمارے سندھی بھائی ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اس والے کام میں کوئی ناراض, اٹس اے ون ون سچویشن فار ایوری بڈی, اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہو نہیں سکتا. تو میں مصطفیٰ کمال صاحب آپ نے بڑی تفصیل سے اس کا حل بھی پیش کیا اور مسائل کی جو ہے وہ نشاندہی بھی کی. بہت شکریہ آپ کا. یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے تو اسی موضوع کو اپنے پروگرام میں جاری رکھیں.